बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। दो चीजें हैं, एक कहलाता है सवाब और एक कहलाता है ईसाले सवाब। दोनों चीजें अहले सुन्नत वल जमात और अहले हक के यहाँ दोनों चीजें बरहक हैं। हम अगर कोई नेक अमल करते हैं, कोई अमल सालेह करते हैं, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब दिया जाता है। इस पर हमारा ईमान भी है और इस पर हमें यकीन भी करना चाहिए। दूसरा है ईसाले सवाब। आपने अमल किया और उस अमल के बाद आपने उसका सवाब किसी दूसरे को पहुंचा दिया। अब वो अमल कौन सा है, उसमें तफसीलात हैं। मसलन कोई आदमी नफली नमाज पढ़ता है, नफली रोज़ा रखता है, नफली सदका और खैरात करता है, तो अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा मसलक ये है कि इन तमाम की तमाम चीज़ों का सवाब जिसको आप बख्श रहे हैं उसको अल्लाह ताला पहुंचाते हैं और उसको उसका सवाब मिलता है। चुनाचे इस सिलसिले में कई सारी रिवायात हैं। मैं सिर्फ दो रिवायतों का हवाला दूंगा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मुस्लिम शरीफ किताबुल हज में रिवायत है, एक साहब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने कोई खैर का काम नहीं किया, जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, मुसलमान भी वो नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ से हज कर लूं, क्या मेरे बाप को इसका सवाब पहुंचेगा? आपने फरमाया कि अमात मुस्लिमन, ये बताओ कि वो मुसलमान होकर मरा था? फ़क़ाल ला, उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि लव कान मुस्लिमन लबलगहु, अगर तो वो मुसलमान होता तो तुम्हारा ये हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला उसे पहुंचा देते। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है और उस पर बाकायदा एक बाब कायम किया है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हो गया और फोत हो गई, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिससे मेरी वालिदा को सवाब पहुंचे। आपने फरमाया कि भाई इस वक्त मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ और बड़ी तंगी है, तुम ऐसा करो उनके लिए कुआं खुदवाओ। चुनाचे उन्होंने कुआं खुदवाया और आज भी वो कुआं बि'रे उम्मे साद के नाम से मशहूर है। बि'रे उम्मे साद के नाम से वो कुएं आज भी मशहूर हैं। फरमाया कि जितने मुसलमान उस कुएं से पानी पिएंगे तुम्हारी वालिदा को इसका सवाब पहुंचता रहेगा। मैंने सिर्फ ये दो हदीसें मुस्लिम और बुखारी की रिवायतों की जिक्र की। बतलाना ये मकसूद है कि जब कोई हम नफली काम करते हैं, कोई नफली इबादत अंजाम देते हैं, कोई नफली ताआत हम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका सवाब पहुंचाते हैं बशर्ते कि हम उसकी नियत कर लें। इसलिए ये जो दुनिया है ये कमाई की दुनिया है, ये दुनिया सवाब की दुनिया है। कम से कम मैं इस मौजू पर इसी रमजान में मैं एक और मरतबा भी बात कर चुका हूँ इशारे सवाब से मुताल्लिक। अलबत्ता उस बात में कुछ बातें रह गई थी, तो ख्याल ये हुआ कि जितना जल्दी हो सके मैं इस वक्त इस बात को मैं मुकम्मल कर लूं। तो 24 घंटे में हम में से हर आदमी वो है कि जिसका कोई ना कोई अजीज, अकारिब, रिश्तेदार, माँ बाप, ये दोनों या जान पहचान वाले, ताल्लुक वाले, और फिर हम में से हर एक के नाना, दादा, परदादा वो तो दुनिया से चले ही गए। तो कम अज कम 24 घंटे में हम कुछ थोड़ा सबक उनके लिए निकालें। सिर्फ रमजान में नहीं, सिर्फ रमजान की बात नहीं, रोजाना की बुनियाद पर 24 घंटे में हम कुछ वक्त निकालें और निकाल कर कुछ पढ़ा कर उनको हम इसाले सवाब करें।
اور حدیث میں ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اعمال کا کھاتا تو بند ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ مرنے والا ثواب کو اس طرح ترستا ہے جیسا کہ ایک بھوکے آدمی کو کسی نوالے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک پیاسے کو پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ مرنے والا یہ حسرت اور تمنا کرتا ہے کہ کاش کوئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دے اور مجھے اس سے نفع پہنچ جائے۔ تو بھائی آج تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، زبان ساتھ دے رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، فرصت کے لمحات اللہ نے میسر فرمائے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا ہم معمول بنائیں اور اپنی زندگی میں ہم اس کو شامل کریں کہ اپنے مرنے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہم بخشیں، اور صرف اپنے رشتہ داروں اور اعزاء اقارب کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کے آنے والی جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں یا آئیں گے، سب کو اصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ تو اتنا وسیع ہے کہ جتنوں کی ہم نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ثواب پہنچائیں گے اور کسی کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا کام کرنا چاہیے، کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اس میں مرحلہ وار کچھ ترتیب ہے، اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے جس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے، تیسرے نمبر پر کیا چیز ہے، اس ترتیب کو سمجھے۔ سب سے پہلی چیز جو میت کے لیے مفید ہے اور نفع بخش ہے وہ ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی اہل باطل فرقے ہیں ان میں بھی کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ آدمی اپنے بننے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ اس کو مقامات قرب نصیب فرما دے۔ تو مغفرت کی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا میت کو یقینی طور پر فائدہ پہنچتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پھر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعائیں سکھائیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں، لہذا سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر میت کو جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے مالی ایصال ثواب۔ مالی ایصال ثواب یعنی مالی صدقہ جاریہ، کسی غریب کو کپڑا پہنا دیا، کپڑا دے دیا اور یہ نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دیں۔ کسی کو کھانا کھلا دیا اور پیسے دے دیے اور یہ نیت کر لی کہ یا اللہ میرے جو مرنے والے فلاں فلاں عزیز ہیں، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ کسی کو کوئی پیسہ دے دیا، کسی کی کوئی حاجت پوری کر دی، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، کسی کے مالی اس کے ساتھ تعاون کر دیا، اس کے لیے کوئی بہت بڑا صدقہ جاریہ کر لیا، کوئی مسجد بنا دی، مسجد کا کوئی ایک نلکا لگا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، اس کا ایک کمرہ تعمیر کرا دیا، ایک سیمنٹ بوری کی دے دی، ایک بلاک دے دی، یہ ہے مالی ایصال ثواب۔ سب سے زیادہ فائدہ دعائے مغفرت کے بعد میت کو مالی ایصال ثواب کا ہوتا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھے، میں آج یہ پہلی مرتبہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مالی ایصال ثواب، اس کے لیے آپ کو کسی سے قرض نہیں لینا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سے چندہ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، جو آپ کی مالی وسعت، گنجائش، حیثیت ہو، اپنی اس حیثیت کے بقدر مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچائیں، اس سے انشاءاللہ مرنے والوں کو یقینی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 3، قرآن کریم، یہ میں آپ کو ترتیب بتلا رہا ہوں۔ نمبر 3، تیسرا درجہ جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا۔ اب ہم ان 3 مرحلوں میں سب سے پہلے تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم تیسرا نمبر اختیار کرتے ہیں۔ میں نے ترتیب آپ کو کیا بتلائی؟ سب سے پہلے دعائے مغفرت، نمبر 2 مالی ایصال ثواب، اور نمبر 3 قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا۔ اس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی ہے، لیکن احناف کا جو مسلک ہے اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا جو معمول رہا
وہ یہ رہا کہ قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور جتنے بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو یقینی طور پر پہنچاتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، اور ان کو ہمارے اس ایصال ثواب کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس ایصال ثواب کی ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کا ہم اہتمام کریں، دعائے مغفرت کا بھی ہم اہتمام کریں، اس کے لیے کسی مجلس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت آپ زبان سے دعا کر سکتے ہیں، اس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری مغفرت کی دعائیں ہیں، اور مالی ایصال ثواب بھی کریں اپنی حیثیت کے مطابق، روزانہ کی بنیاد پر۔ بھائی 50 روپے تو نکال سکتے ہیں، فرض کر لیں ہمارے ماں باپ ہیں دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے 100 روپے خرچ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے لاکھوں روپے لگا کر ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا، اور ہم پر وہ احسان کیا اللہ جل شانہ کے بعد کہ اتنا بڑا احسان کسی نے نہیں کیا۔ آج وہ جب ہم ثواب کے وہ محتاج ہیں اور وہ ثواب کے منتظر ہیں، تو ہم اس میں بخل کریں اور کنجوسی کریں؟ اس کا بھی اہتمام ہو، قرآن کریم پڑھ کر بھی ایصال ثواب کریں۔ اور حضرت مجدد الفسانی، آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ دیکھیں ہر آدمی کے بعض خاص لوگ بھی ہوتے ہیں، بھائی ظاہر ہے ماں باپ خاص ہوتے ہیں، ہر آدمی کو ان سے پیار ہوتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے اسپیشل یہ کام کریں۔ ایک ہے عمومی کام کرنا سب کے لیے، اور ایک ہے کہ کسی وقت الگ سے ان کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جب ہم الگ سے کسی کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، کتابوں میں بہت ساری باتیں بھی ذکر کی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، بس ان باتوں کو مجھے ذکر کرنا تھا۔ اور ایصال ثواب سے متعلق پہلا بھی میرا بیان ہوا، اور آج کی جو میری گفتگو ہے، دونوں کو جب آپ مرج کریں گے اور جب دونوں کو آپ ملائیں گے تو کسی نتیجے پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور انہیں ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ میں رمضان میں عصر کے بعد میں نے جب بات کی تھی 70,000 کلمے کی، تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ آپ کے بتانے سے الحمدللہ ہم نے وہ 70,000 کلمہ پڑھا بھی اور اس کو ہم نے بخشا بھی۔ تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کچھ حصہ انشاءاللہ سے میرا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔